बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाने जा रही हूँ। 11 साल की बच्ची माँ कैसे बनी और इस बच्ची के साथ ऐसा जुल्म किसने किया, ये सच्चा वाक़या सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये सच्चा वाक़या सुनाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और छोटे बच्चियों के वालिदैन तो ये वाक़या ज़रूर सुने और शुरू से आखिर तक सुने। और इन सब ही वालिदैन से गुजारिश है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं या यूनिवर्सिटी या कॉलेज, आप सब पेरेंट्स को गौर करने की गुजारिश है, क्योंकि ऐसी बातों को हमारी सोसाइटी में अक्सर छुपा दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमें ईरान के शहर तेहरान की एक डॉक्टर खातून ने बताया। वो खुद बोली कि ये वाक़या इसके अपने हस्पताल में पेश आया और इसने इस बच्ची की डिलीवरी अपने हाथों से की। इस खातून ने कहा कि ये सच्चा वाक़या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए ताकि सब ही इससे सबक हासिल करें। डॉक्टर शानिया कहती हैं, मेरा नाम डॉक्टर शानिया है और जुमा का दिन था जब एक औरत अपनी 11 साला बच्ची को लेकर मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई। मेरी नज़र इस बच्ची पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। बच्ची का पेट गैर मामूली हद तक बड़ा हुआ था और जब मैंने बच्ची को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे शायद इसे कोई बीमारी हो गई हो, या फिर पेट इसलिए बड़ा होगा कि पेट में पानी जमा हो गया। मगर जब मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखा तो इसकी आंखों में आंसू थे। जब मैंने इसकी माँ से पूछा, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? मेरी बात सुनकर इसने मेरे आगे दामन फैला दिया। मैंने जब इसकी तरफ ना समझी से देखा तो इसने अपनी चादर अपने सर से उतारी और मेरे कदमों में रख दी। वो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए मेरी इज्जत बचा ले। मैंने लड़की की माँ की तरफ देखा तो मैं समझ गई क्या मामला है। दरअसल 11 साल की बच्ची प्रेग्नेंट थी और अब लड़की की माँ मुझसे ये कह रही थी कि मैं इसकी जान बचा लूं, यानी इसकी इज्जत बचा लूं, ताकि किसी को भी ये मालूम ना हो कि इसकी बच्ची प्रेग्नेंट थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। मैं इसका अल्ट्रासाउंड करती हूँ। नहीं डॉक्टर साहिबा, अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं, मेरी बच्ची पेट से है। आपको नज़र नहीं आ रहा क्या? आप तो डॉक्टर हैं, आप अच्छे तरीके से जानती हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बच्ची को देखना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि बच्ची की सेहत कैसी है और ये कैसे प्रेग्नेंट हुई। क्या इसके साथ कोई जुल्म या ज़्यादती हुई? मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखकर कहा तो बच्ची की माँ कहने लगी, नहीं जी, ये बात मैं नहीं जानती, आप इसी से पूछ लें। इसने तो हमारा मुंह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस औरत ने नफरत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, अगर ये बात इसके बाप को पता चल गई तो वो इसे जिंदा गाड़ देगा। आपके शौहर को नहीं पता इतना बड़ा पेट है आपकी बच्ची का? कि आपके शौहर को नजर नहीं आया? मेरी बात सुनकर वो अपने आंसू पोंछते हुए बोले, नहीं, वो तो यही समझते हैं कि इसके पेट में पानी भर गया है या इसे कोई इन्फेक्शन हो गया है। वैसे भी मेरी बच्ची बहुत नेक है, ये तो अपने मोहल्ले में कुरान पढ़ने जाती है। ना सिर्फ ये बच्चों से आगे है बल्कि दूसरे बच्चों को भी पढ़ाती है। मेरा मतलब है अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती है। इसे कुरान पाक बहुत अच्छे से याद है। इसी वजह से मेरी बेटी पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और वैसे भी अभी तो इसकी बहुत छोटी उम्र है, अभी तो ये इसका बचपन है। आप ये मत समझें कि मैं इसकी माँ होकर इसकी तरफदारी कर रही हूँ, बल्कि असल बात यही है, हमारे बच्चे बहुत नेक माहौल में रहते हैं, पलते बढ़ते भी बहुत अच्छे से हैं और इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसके तो स्कूल का माहौल भी बहुत अच्छा है, हर तरह की सहूलत है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन बस क्या करें, जो अल्लाह की मर्ज़ी। ये कहकर इस औरत ने सर झुका लिया तो मुझे इस पर शक होने लगा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना किसी आदमी के, बिना किसी जुल्म और ज़्यादती के ये बच्ची प्रेग्नेंट हो गई हो। किसी ने तो कोई जुल्म किया होगा, नहीं तो इसकी माँ से लापरवाही हुई होगी, तभी तो इस बच्ची का ये हाल है। मैंने अपने दिल में सोचा, मैंने देखा कि इसकी माँ मुझसे नज़रें चुरा रही थी। ऐसा लगता था
کہ اس کی ماں مجھے پوری بات بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تو اس سے کہا آپ کو بچی کی سونوگرافی کروانی ہوگی، تبھی مجھے پتہ چل سکے گا کہ بچی کا کون سا مہینہ ہے اور اس کا کون سا علاج کیا جا سکتا ہے۔ وہ عورت سونوگرافی کروانے پر راضی ہو گئی اور میں اس کی بچی کو سونوگرافی والے کمرے میں لے کر جانے لگی تو عورت بولی ڈاکٹر صاحبہ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عورت بچی کو اکیلے میرے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتی تھی، شاید وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بچی مجھ سے کوئی بات کر لے۔ مجھے عجیب تو لگا، لیکن پرائیویٹ کلینک میں لوگ ایسی ہی نخری کرتے ہیں، سرکاری ہو تو بات زیادہ نہیں کرتے، ڈاکٹر کی ہر بات کو مانتے ہیں، لیکن پرائیویٹ کلینک میں کوئی بھی کسی کی بات نہیں سنتا۔ خیر، زیادہ تر مریض اپنی ہی مرضی منواتے ہیں اور وہ عورت بھی اپنی بیٹی کے ساتھ سونوگرافی والے کمرے میں آنا چاہتی تھی تو پھر میں نے اسے منع نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ کمرے میں آ گئی۔ میں اس کی بیٹی کی سونوگرافی کرنے لگی تو وہ بھی اسکرین پر نظریں گاڑے بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ دیکھ کر مجھ سے بولی کیا لگتا ہے پھر آپ کو کوئی امید ہے؟ میرا مطلب ہے کیا میری بیٹی کی عزت بچ جائے گی؟ دیکھیے، آپ عزت اور بے عزتی کی بات تو نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ یہ چھوٹی لڑکی ہے اور ویسے بھی اس نے جب کوئی جرم کیا ہی نہیں تو آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ خوامخواہ اس کے سر پر ایک ہی چیز بار بار کیوں تھوپ رہی ہیں؟ چھوٹی بچیوں کو تو ویسے بھی ان کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں ایسی گھٹیا حرکت اس بیچاری کے ساتھ کس نے کی۔ آپ کو اپنی بیٹی کے آس پاس کے ماحول کی خبر رکھنی ہوگی۔ آپ کو پتہ لگانا ہوگا کہ یہ کس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کے ساتھ کون رہتا ہے۔ ان سب باتوں پر آپ کو دھیان رکھنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی بیٹی کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ سونوگرافی کی رپورٹ آتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں۔ میں نے اس عورت کو بتا دیا، حالانکہ میں سب کچھ جان چکی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کو پڑھنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، پر میں نے آدھا گھنٹہ پھر بھی سوچ و وچار کرنے کے بعد اس عورت کو بتایا، اور پھر میں سوچنے لگی کیسے کہوں، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی 11 سال کی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سن کر کہیں وہ بچی کو مارنا پیٹنا نہ شروع کر دے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ بڑے پیار سے بات کی۔ میں نے کہا دیکھیے، آپ کی بچی بہت نازک حالات سے گزر رہی ہے، اس لمحے پر اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے آپ کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اگر آپ اس کا خیال رکھیں گی تبھی اس کی زندگی آسان ہوگی۔ ویسے بھی آپ بچی کی ماں ہیں، کوئی دشمن تو نہیں جو آپ اس کے ساتھ برا سلوک کریں گی۔ آپ کی بچی پریگننٹ ہے اور اسے بچے کو اٹھائے ہوئے 7 مہینے گزر چکے ہیں۔ ایسے میں آپ کی بچی کو اگر میں دوا دوں گی تو پھر ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے اس کی زندگی، تو اس موقع پر ہم اس کے بچے کو ضائع نہیں کر سکتے۔ آپ ایسا کریں، بچہ پیدا ہونے دیں۔ غیر قانونی کام کرنا بھی نہیں چاہیے اور ویسے اس پر کیا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک تو اس کی عمر بہت کم ہے، دوسرا آپ کی بچی کی صورتیں ہر حال میں بہت نازک ہے۔ اس کا خیال رکھیں، اسے گھر لے جائیں۔ میں نے اس عورت کو یہ بات کہہ کر مطمئن تو کر دیا، مگر وہ رونے لگی اور بولی ڈاکٹر صاحبہ آپ جو بات کر رہی ہیں نا وہ بالکل امپاسبل ہے۔ اگر میں اپنی بچی کو اپنے گھر لے بھی جاتی ہوں تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے یہ زندہ زمین میں گاڑ دی جائے گی۔ آپ میری جگہ خود کو رکھ کر سوچیں اور بتائیں، بھلا کیا آپ ایسے کسی بچی کی ماں ہوتی اور وہ ایسے پریگننٹ ہو جاتی تو آپ کا شوہر آپ کو معاف کرتا؟ ساری باتیں تو بچی کی ماں پر آتی ہیں، سوال اس کی تربیت پر اٹھتے ہیں۔ میں اس حالت میں اسے گھر نہیں لے جا سکتی۔ آپ کوئی نہ کوئی حل بتائیں، ورنہ تو میرے لیے اپنی بچی کو چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس عورت کی سنگ دلی دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ آپ اپنی بچی کو چھوڑ کر کہاں جائیں گی؟ آپ کی بچی کا آپ کے علاوہ کوئی سہارا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے میڈم، یہ بات تو میں نہیں جانتی، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو بتا دیں، کیونکہ یہ بچی یا تو موت کے منہ میں جائے گی یا پھر آپ اس کا علاج کروائیں گے۔ یہ بات کہہ کر
بچی کی ماں رونے لگی۔ تب میں نے بچی کی ماں کو ایک پیشکش کی۔ میں نے اس عورت سے ایک بات کہی، اگر تم اپنی بچی کو میری کلینک پر ہی رہنے دو، بچہ پیدا ہونے تک اسے گھر نہ لے کے جاؤ، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے جھٹ سے کہا، ہاں یہ تو ممکن ہے۔ میں اپنے شوہر سے کہہ دوں گی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر بھیجا ہے۔ بہنیں تو سانجھی ہوتی ہیں اور وہ میرا ساتھ ضرور دے گی۔ ویسے بھی اسے پتہ ہے کہ میری بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آپ بتائیں، آپ اس کام کے کتنے پیسے لیں گی؟ وہاں عورت بیمار بھی تھی اور ساتھ میں مجبور بھی، اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، میں تو بس اس بچی پر ترس کھا کر ہی آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں۔ ویسے بھی میرے کلینک میں رات کے وقت کوئی نہیں ہوتا، میں ہی ہوتی ہوں، تو میں اس کا خیال رکھوں گی اور باقی کا وقت میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گی۔ آپ کو اگر مجھ پر بھروسہ ہے تو پھر اسے یہیں پر چھوڑ کر جائیے۔ اس بچی کی ماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہاں تو وہ پہلے ہی پریشان تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اسے یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بچی سے پوچھا، بیٹا کیا تم اسکول جاتی ہو؟ تو اس نے مجھے ساری باتیں بتا دی۔ میرا شک تھا شاید اسکول میں یا وین والے نے یا اس کے ساتھ کسی اور نے ایسی حرکت کی ہو جس کے نتیجہ میں ایسا ہو گیا، مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ بچی نے مجھے ایسی کوئی معلومات نہیں بتائیں، حالانکہ وہ ڈری ہوئی بھی نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ بچی کی علم میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، کب اور کیسے ہوا۔ وہ مجھ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ کیا میرے بچے پیدا ہوں گے؟ میں اماں بن جاؤں گی؟ ہاں بیٹا، تم اماں بن جاؤ گی، لیکن اس کے لیے تمہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی میں نے اسے اچھل کود کرنے سے منع کر دیا تھا کہ اب تمہیں بس اپنا خیال رکھنا ہوگا، آرام کرنا ہوگا، اپنے لیے دعا کرو اور یاد کرنے کی کوشش کرو کہ اگر کسی نے بھی کبھی تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی رویہ رکھا ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ اس نے تو نہ سمجھی میں سر ہلا دیا اور بولی، آج تک ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں اس کی باتوں کو سمجھ تو رہی تھی مگر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بچی کی ماں اگلے دن آئی۔ اس کے پاس حلوہ اور بہت ساری ایسی مزیدار چیزیں تھیں جو کہ اس نے بچی کے لیے بنائی۔ میں نے بچی کی ماں سے وہ سب کچھ لے لیا اور کلینک میں ہی رکھ دیا۔ بچی کی ماں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے اکثر ملنے آتی رہے گی۔ بچی اپنی ماں کو یاد تو کرتی تھی مگر ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی ہوتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خیر، اس کے دن اب قریب آ رہے تھے۔ مجھے پریشانی بھی تھی کہیں اس بچی کا کیس کوئی غیر معمولی صورتحال اختیار نہ کر لے، کیونکہ میں نے تو اس کی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ اسے پریشانی کی ضرورت نہیں، اس کی بچی کا کیس میرے ہاتھوں میں ہے تو میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گی، نہ ہی اس کے مستقبل پر کوئی فرق پڑے گا۔ خیر، ولادت کے دن اس نے 2 خوبصورت بچوں کو جنم دیا۔ بچے گول مٹول، پیارے اور صحت مند تھے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا، میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ دونوں جڑواں بچے تھے، آج تک میں نے ایسا ہوتے نہیں دیکھا۔ اس بچی کی صحت بہت خراب تھی۔ میں اسے ہسپتال سے سیدھا گھر لے گئی۔ اب وہ بڑی بڑی عورت معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس بچی کو تو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ بہرحال وہ بچے تو اسی کے تھے۔ میں نے سختی سے منع کر دیا کہ گھر میں یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ میں نے اس کی ماں کو بتا دیا کہ 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، وہ بچے میں نے کسی بے اولاد جوڑے کو دے دیے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچی کی ماں اپنی طرف سے بے فکر ہوگی۔ اس نے مجھے ہزاروں روپے دیے اور بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا میں اپنی بچی کو خالہ کے پاس چھوڑ آئی ہوں۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے بچوں کی زیادہ خبر نہیں رکھتا، لیکن اگر اسے پتہ چل جاتا تو پتہ نہیں پھر وہ کیا کرتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بچی کو لے کر چلی گئی۔
میرے خیال میں تو وہ اب مطمئن تھی اور اس کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، مگر مجھے اس کی بیٹی کی بار بار یاد آتی رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر پریشانی کے بارے کچھ بتا نہیں پائی۔ میں نے اس سے مزید کچھ پوچھنے کے لیے بھی کوشش نہیں کی۔ بچی کے جانے کے بعد میرے کمرے میں موجود نرس نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی۔ بولی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بچی کی ماں کا رویہ کچھ عجیب تھا؟ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے بچی کی ماں سب کچھ جانتی ہے، مگر میں نے سر جھٹک دیا۔ میں فالتو کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی میں نے یہ کیس اپنے ذہن سے بھلا دیا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بچی کو دوبارہ میرے پاس آنا پڑے گا اور مجھے دوبارہ سے اس بچی کو دیکھنا پڑے گا۔ میرے ذہن میں یہ سب سے بڑی مصیبت تھی جو ان لوگوں پر آئی تھی، اور مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ اب وہ اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھے گی اور اسے باہر آنے جانے نہیں دے گی۔ نہ صرف اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے گی بلکہ اس کے ملنے جلنے والوں بھی دھیان رکھے گی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ یہ آخری اور پہلا واقعہ ہوگا جو اس بچی کی زندگی میں آئے گا، مگر پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً کوئی 7-8 مہینے گزرے تھے کہ وہ بچی دوبارہ میرے کلینک میں داخل ہوئی۔ اس بار اس بچی کی ماں بھی ساتھ تھی اور بچی نے بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بچی کا قد کافی بڑھ چکا تھا اور لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں سمجھی شاید کوئی دوسرا مسئلہ ہے جس کے لیے وہ میرے پاس آئی ہے، مگر اس نے آتے ہی میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ گرا دیے۔ میں نے پوچھا کیوں آنا ہوا؟ کہنے لگی میری بچی کو دوبارہ سے وہی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیسی علامت؟ تو لڑکی کی ماں رونے لگی۔ میں سمجھ چکی تھی معاملہ پھر سے گڑبڑ ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ سے وہی سب کچھ ہو چکا ہے جس کے لیے وہ پہلے میرے پاس آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اتنی سی عمر سے ایسے حادثات سے کیسے بار بار گزر رہی ہو، اور دوسری طرف اس کی ماں کو تو اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں اور نہ ہی لڑکی کو پتہ ہے۔ میں نے کہا اب یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بچی کے ارد گرد میں کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ حرکت کر سکے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ لڑکی کی ماں روتے ہوئے بولی ڈاکٹر صاحبہ مجھے تو خود اس بارے میں نہیں پتا، میری تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں اس وقت سے جب سے میں نے اپنی بچی کے بارے میں ایسا محسوس کیا۔ آپ کم سے کم اس کا ٹیسٹ کر کے بتائیں، پتہ تو لگائیں کہ جو میں سوچ رہی وہ صحیح ہے یا غلط، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کا کہیں اور سے ٹیسٹ نہیں کروایا۔ آپ چونکہ میرے حالات سے واقف ہیں اسی لیے میں سیدھی آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ خدا کے لیے چیک کر کے بتائیں کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط۔ اللہ کرے یہ سب جو میں سوچتی ہوں جھوٹ نکلے، ورنہ تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اب تو اس کے باپ سے کیا بہانہ کروں گی؟ اب تو میری زندگی میں وہ طوفان آئے گا کہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اب خواہ مخواہ شک نہ کریں، پہلے مجھے آپ کی بچی کو چیک تو کرنے دیں۔ جب تک ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آتی تب تک کوئی اندازہ قائم نہ کریں۔ مگر میں جب اسے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے کر گئی تو الٹرا ساؤنڈ کی سکرین پر نظر پڑتے ہی میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دوبارہ سے وہی سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے لڑکی کی ماں کو بھی سچ سچ بتا دیا۔ کہنے لگی ایسا مت کہیے، کہہ دیجئے کہ یہ جھوٹ ہے۔ سچ کہتی ہوں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میری باتیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کسی ان کو نہیں جانتی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے واقعی نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں نے کہا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دوائیوں کے استعمال سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو وہ پریشانی تو نہیں ہوگی جو اس سے پہلے ہوئی تھی، مگر بار بار ایسا کرنے سے آپ کی بچی کی صحت پر برا اثر پڑے گا کہ اس کی صحت اور خراب ہو جائے گی۔ ایک یہ کم عمر ہے اور دوسرا کمزور اور مریل سی۔
آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس عورت نے کہا میں بچی کا خیال تو رکھوں گی، لیکن پلیز مجھے بتائیں کہ میری بچی کا مجرم کون ہے۔ عورت میرے کلینک پر بیٹھ کر رونے لگی تو میں نے اسے کہا میں کیسے جان سکتی ہوں کہ آپ کی بچی کا مجرم کون ہے؟ میں نے تو کئی بار آپ کی بچی کو آزما کر پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کی نظر میں کوئی مجرم ہو، وہ تو صاف منع کر دیتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا شخص نظر ہی نہیں آتا جو میرے پر بری نظر رکھتا ہو۔ بچے کی بات سن کر میں بھی حیران تھی اور سوچا شاید یہ آخری بار ہوگا، لیکن اس معاملے کو ابھی تقریباً کچھ دن ہی گزرے تھے، یعنی 3 سے 4 مہینے کے، وہ عورت پھر اپنی بچی کو لے کر میری کلینک آ گئی۔ اس بار تو اسے دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ مجھے لگا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر ناٹک کرتے ہیں، کیونکہ بار بار تو ایسا نہیں ہوتا کہ بچی پریگننٹ ہو جائے اور ماں کو پتہ نہ چلے اور بچی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس بار میں نے الٹرا ساؤنڈ کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، بس دوائیاں لکھ دی۔ ماں کی بچی بہت پریشان تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور ساتھ ہی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بولی کہاں جاؤں اپنی بچی کے ساتھ، اس کے ساتھ بار بار یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا محترمہ، آج کے زمانے میں اتنا بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ہوتا، یا تو آپ کے گھر میں ہی ایسا سب کچھ ہو رہا ہے یا تو آپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے کہ اس کا سوتیلا باپ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر ایسا نہیں تو آپ اپنی بچی کی حفاظت کریں اور اس کے ساتھ رہیں۔ بچی کی ماں بولی میں ایسا ہی کرتی ہوں، میں اسے پڑھنے بھی جب بھیجتی ہوں اس کے ساتھ جاتی ہوں، یہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہتی ہے۔ اور یہ بھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ کلینک پر دستک ہوئی۔ تقریباً اسی عمر کی ایک اور لڑکی میری کلینک میں اپنی ماں کے ساتھ جب داخل ہوئی تو میں دیکھتے حیران رہ گئی۔ وہ مجھے آتے ہی بولی ہے مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ بھی اکیلے میں۔ وہ لوگ ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے دیکھا اس عورت کے ساتھ بھی کوئی 12 سالہ بچی تھی اور وہ ساتھ خود بھی پریشان تھی، آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھ لیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے پہلے والی عورت کو اس کے گھر بھیج دیا اور دوسری کے پاس آ گئی، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے میرے کلینک میں پہلی بار آئی تھی اور اسے وقت دینا بھی ضروری تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھی اور دیکھا تو اس کی بچی بھی اسی طرح کسی پیٹ کے درد میں مبتلا تھی۔ کہنے لگی مجھے اپنی بچی کے پیٹ کے درد کی فکر ہے، اس کے ساتھ عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں، صرف شادی شدہ خواتین کے ساتھ ہوتی ہیں۔ میں نے بچی کا حلیہ دیکھا اور سمجھ گئی اس کے ساتھ بھی پہلے والی بچی کا معاملہ ہے۔ میں نے الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھا، رپورٹ سامنے آئی تو پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ تھا جو پہلے والی لڑکی کے ساتھ تھا۔ اب میں سوچنے پر مجبور ہو گئی، اس تمام صورتحال کو میں برداشت نہیں کر پائی اور فوراً ان بچیوں کے حوالے سے پولیس کے ساتھ رابطہ کیا اور تمام قصہ سنا دیا۔ ہمارے ہاں چونکہ پولیس بہت بدنام ہے، اسی وجہ سے لوگ ہر معاملہ پولیس تک نہیں پہنچاتے اور اپنی عزت بچانے کے لیے ڈرتے ہیں۔ جہاں بہو بیٹیوں کے مسائل ہوں تو لوگ بات کو دبا لیتے ہیں۔ خیر بات پولیس تک گئی تو خواہ مخواہ بدنامی ہوگی۔ خوش قسمتی سے تھانے دار بہت نیک تھا، اس نے سارے معاملے کی انویسٹیگیشن بہت رازداری سے کی۔ سب سے پہلے تو اس نے عام لباس میں لیڈیز پولیس کو اسکول میں ٹیچرز کے روپ پر بھیجا۔ معلوم ہوا کہ بچیاں ایک ہی محلے میں رہتی تھی اور ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھی۔ اب وہاں لیڈی پولیس اس اسکول کی ایک نئی ٹیچر تھی، اس نے بڑی نرمی اور پیار سے بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور سبھی بچوں پر کڑی نظر رکھی، خاص کر ان 2 بچیوں پر جن کے ساتھ یہ معاملات ہو چکے تھے۔ وہ بچیوں کے ساتھ اچھے سے گھل مل گئی تھی۔ اس نے بچیوں سے پوچھا پہلے تمہیں کون پڑھاتا تھا؟ بچیوں نے بولا ہمیں پہلے مس رافیہ پڑھاتی تھی۔ جب کوئی بچہ کمپیوٹر میں کمزور ہوتا یا اس کے مارکس اچھے نہیں آتے تو سر حمید ان بچوں کو ایکسٹرا کلاسز دیتے تھے۔ یہ سنتے ہی وہ اس لیڈی پولیس کا سر حمید پر شک ہوا۔ اس نے فوراً سر حمید کو اسٹاف روم میں بلایا اور سختی سے سوال جواب کرنے لگی۔ اس نے بچیوں کے بارے میں بتایا کہ ان بچیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اپنی اصل پہچان بھی بتا دی۔ سر حمید کہنے لگے دیکھیے میڈم، یہ بات سچ ہے کہ میں کلاس ختم ہونے کے بعد بھی ان بچیوں کو روکتا ہوں جو کمپیوٹر میں کمزور ہے۔ اگر میں ان بچیوں کو ایکسٹرا کلاس نہ دوں تو ان کے مارکس کم آئیں گے اور کچھ تو فیل ہو جاتے ہیں، جس سے پرنسپل مجھ پر غصہ کرتے ہیں، اس لیے میں انہیں ایکسٹرا کلاسز دیتا ہوں۔ لیکن میں تو انہیں پڑھا کر چلا جاتا ہوں اچھے سے سمجھا کر، پھر بچیاں کلاس روم میں بیٹھ کر وہ میرا سارا لیکچر لکھتی ہیں اور پھر اپنے گھر چلی جاتی ہیں، کیونکہ میں بھی جلدی میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں، مجھے ٹیوشن پڑھانا ہوتی ہیں، وہاں پر بچے میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، میں تو گھر چلا جاتا ہوں۔ بعد میں یہ بچیاں اکثر اسکول میں رہ کر ایکسٹرا کام کرتی ہیں اور میرا پڑھایا ہوا کاپی میں اتارنے لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دیر ہو جاتی ہے۔
لیکن میرے جانے کے بعد اور اسکول کے سبھی سٹاف کے جانے کے بعد اسکول میں صرف چوکیدار رہتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے ان بچیوں کے ساتھ کچھ غلط کیا ہو. یہ کہہ کر سر حمید خاموش ہو گئے. اب وہ پولیس لیڈی نے چوکیدار کو سٹاف روم میں بلایا اور بچیوں کے بارے میں پوچھا. جیسے ہی پولیس لیڈی نے اس سے سختی سے سوال کیا تو اور اپنی پہچان بتائی تو چوکیدار کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. اصل مجرم چوکیدار ہی تھا اور سر حمید کے جانے کے بعد وہ کھانے پینے کا سامان لاتا تھا اور اس میں دوائی ملا کر ان بچیوں کو کھلا دیتا تھا اور اس کے بعد ان کے ساتھ درندگی کرتا تھا. پھر تھانے دار نے سر حمید اور چوکیدار دونوں کو گرفتار کیا کیونکہ سر حمید کی لاپرواہی کی وجہ سے ان بچیوں کے ساتھ کئی بار غلط کام کیے جا چکے تھے. استغفر اللہ. آپ سب سے بھی گزارش ہے خدا را اپنی بچیوں کی حفاظت کرے اور اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہمیشہ ایسے درندوں سے محفوظ رکھیں. آمین ثم آمین. اگر آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیوز کو فیملی اور فرینڈ میں شیئر کریں. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.